बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 93 दरस मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने पूरी एक फसल बांधी है जिसमें करामात के हुसूल के लिए और विलायत के अंदर जो सबसे बड़ी करामत है उसका जिक्र करते हुए आप फरमाते हैं, कालल कुशैरी वालम अन्ना मिन अजल्लिल करामात अल्लती तकूनु लिल औलियाए दवामत तौफीक लित्ता। फरमाते हैं कि बड़ी करामात और वाज़े करामात में से एक बड़ी करामत ये है कि औलिया को फर्माबरदारी की तौफीक हमेशा हमेशा से नसीब रहती है। यानी फर्माबरदारी की तौफीक के अंदर उनको दवाम, उनको इस्तिकामत अता कर दी जाती है। वल इस्मता मिनल मासी वल मुखालिफात, और नाफरमानियों से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की मुखालिफत से उनको महफूज कर दिया जाता है, उनको बचा लिया जाता है। ये सबसे बड़ी करामत है। कुरान पाक में आप औलियाए कामिलीन के लिए और अहादीस मुबारका में आप सालेहीन के लिए जो उनकी ज़िंदगी का मंशूर है, उनका तरीक़े अमल है, उसको अगर देखना चाहें तो जिससे आदमी के ऊपर ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े होती है कि अहलुल्लाह उनका अपने खालिक से, अपने मालिक से रिश्ता नाता मजबूत होता है और मखलूक के लिए वो रहीम व करीम और शफीक होते हैं। गोया दोनों तरफ से, अगर हुकूकुल्लाह हूँ या हुकूकुल इबाद हूँ, दोनों तरफ से अल्लाह तबारक व ताला उन्हें फर्मा बरदारी में दवाम इस्तिमरार अता करता है और इस्तिकामत के आला मेयार तक फायज फरमा देता है। कुरान मजीद में आप गौर करें जो कि सूरह यूनुस में है, इरशाद बारी ताला है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया, सुन लो, खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है ना कुछ गम। अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून। फरमाया, जो ईमान लाए और परहेजगारी करते हैं, लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, उन्हीं के लिए खुशखबरी है दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत की ज़िंदगी में। ला तब्दील लिकालिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। फरमाया, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। मज़े की बात यह है कि ये 11वां पारा है, सूरह यूनुस है, और 11वां रुकू है जिसमें अल्लाह ने औलियाए कामिलीन का बतौर ख़ास जिक्र किया है। और ये एक अजीब हिकमत है, गोया 11 के लफ्ज़ से और 11वीं से खुदा को भी मोहब्बत है। और अल्लाह ताला ने कुरान के नुज़ूल के एतबार से जब अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कुरान को उतारा, और ये तरतीब भी मिन जानिबिल्लाह है, तो इस तरतीब में 11वें रुकू में, 11वें पारे में, सूरह यूनुस में इस चीज़ का जिक्र करना, इसकी ख़ास एक हिकमत भी है और अजीब और हसीन इत्तेफाक भी है कि गोया 11वीं वाले को खुदा भी पसंद करता है, उसका मुस्तफ़ा भी पसंद करता है, कुरान भी पसंद करता है, और जिब्रील अमीन भी उनसे मोहब्बत और उल्फत रखते हैं। अहादीस मुबारका में और कुरानी आयात में अगर आप विलायत का
اگر آپ اہل اللہ کا، صالحین کا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر دیکھنا چاہیں تو قرآن پاک کے متعدد مقامات کے اوپر، مثلا سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بطور خاص اٹیچ کیا ہے قلوب کی جانب، دل کی جانب، کیونکہ وہ اپنے باطن سے اصلاح کر کے اپنے ظاہر کو سنوار لیتے ہیں، اپنے باطن کو پاک کر کے اپنے ظاہر کو منور کر لیتے ہیں، اور یہی ان کی تعریف ہے کہ ان کے چہرے پہ نظر پڑے، ذکر اللہ، بندے کو اللہ یاد آ جائے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے لیے بر دیا ہے، ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منور معمور فرما دیا ہے۔ اب جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تقوی کو دل کے ساتھ اٹیچ کر کے ذکر کیا۔ دوسرے مقام پہ دیکھیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور یہ سورہ حج کی آیت نمبر 32 ہے۔ فرمایا جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے اسے دل کا تقوی نصیب ہوتا ہے۔ سورہ نحل میں دیکھیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اسی طرح سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کو دیکھیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں سے عزت والا، بزرگی والا وہ ہے جو تقوی کے اندر بلند ہے۔ اب صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، اس کے اندر غور کریں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا یبع بعضکم علی بیع بعض وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يغسله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے تناجش نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، روگردانی نہ کرو، کسی کی بے پر بے نہ کرو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم بھی نہ کریں، اس کو رسوا بھی نہ کریں، اسے حقیر بھی نہ جانے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، اور حضور نے 3 مرتبہ اشارہ کر کے اس بات کو ذکر کیا۔ گویا ولایت کے اندر اگر اصول کے طور پر کوئی چیز پائی جاتی ہے تو ولی کا رجحان اللہ کی طرف بندگی، طاعت اور فرما برداری کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور مخلوق کی طرف رحیمی، کریمی، شفقت اور مہربانی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ گویا ولی وہ ہے جو رجوع اللہ اختیار کرے اور اللہ کی بارگاہ سے رحمت کو سمیٹ کر اس کی مخلوق کے اندر اس کو تقسیم کرے، اس کو عام کرے۔ تو ولایت کے اندر جو عظیم نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جس قدر بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اسی قدر اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، اس کے وجود میں شفقت، مہربانی، راحت اور رافت پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ کی مخلوق کے لیے شفیق، کریم، مہربان ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ فیض لے کر اس کی مخلوق کے اندر بانٹتا ہے اور مخلوق کے اندر اس بات کو تقسیم کرتا ہے۔ اب قرآن و سنت کی روشنی میں یہ صحیح مسلم کی کتاب البر والصلۃ والادب، اس کے اندر اور امام مسلم نے باب باندھا ہے، باب و تحریم ظلم المسلم و خذلہ و احتکارہ،
اور اس میں جو قابل غور بات ہے وہ یہی ہے کہ تقوی کو قلب کی جانب، دل کی جانب بطور خاص منسوب کر کے ذکر کیا گیا، اور قرآن پاک کے اندر بھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی اپنی سنت مبارکہ کے اندر، اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اسی چیز کو ذکر کیا، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ولی جو اللہ تعالی زمین کے اوپر اپنا نمائندہ مقرر کرتا ہے، جس کو یہ منصب عطا کرتا ہے، جس کو یہ شرف اور جس کو یہ بزرگی اور جس کو یہ قدر و منزلت عطا کرتا ہے، وہ زمانے کے اندر ممتاز اور نمایاں ہوتا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسانی قلب کو معیار تقوی کے قریب کرتی ہیں۔ وہ اللہ سے تعلق، رشتہ ناتا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی، اطاعت اور فرما برداری ہے، وہ صحابہ اکرام کی اقتداء اور پیروی ہے، وہ اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت ہے، وہ اللہ کے پیاروں سے نسبت، تعلق، ان کی رفاقت اور ان کی قربت ہے۔ گویا یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے دل کو اپنی رحمت کے لیے، اپنی عنایت کے لیے، اپنے فضل کے لیے، اپنے کرم کے لیے مختص فرما لیتا ہے، اور اس کو چن لیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ قرب الہی کو پا لیتا ہے، وہ رضائے الہی کو پا لیتا ہے، وہ وصل الہی کو پا لیتا ہے، اور جس کے نتیجے میں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی حضوری کو پا لیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ صحابہ اکرام کی اقتداء کو پا لیتا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت کو پا لیتا ہے، اور اللہ کے پیاروں کی نسبت اور اس کے تعلق کو وہ پا لیتا ہے۔ اب جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جب اس نصاب کو اپنا کر ان مقامات اور مراتب کو پاتا ہے تو پھر اس کے لیے اس پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا یہ اہم چیز ہے، کیونکہ پنجابی میں ایک مشہور مقولہ بولا جاتا ہے، بھریا ہوندا جیندا توڑ چڑھیا، اور یہی فقہاء نے، محدثین نے، آئمہ نے بات ذکر کی کہ الاستقامت خیر من الف کرامہ، جس کو تکرار کے ساتھ نچیز نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ آدمی اپنے اعمال پہ اترائے نہیں، اپنی ریاضت پہ اترائے نہیں، اپنے عمل پہ اترائے نہیں، بلکہ جوں جوں اس کو قرب الہی، رضا الہی نصیب ہوتی جاتی ہے، وہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری کو اپناتا جاتا ہے۔ جبکہ معرفت کے حصول کے لیے یہ اہم امر ہے کہ اذا الخشیت لا تکون الا بعد المعرفہ، کہ خشیت الہی، خوف خداوندی یہ معرفت کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ جس قدر بندے کی معرفت بڑھتی جاتی ہے، قرب الہی بڑھتا جاتا ہے، اس کے وجود میں عاجزی، اس کے وجود میں انکساری، اس کے وجود میں اللہ کی ذات کے لیے آداب کا ایک الگ تقاضا بنتا جاتا ہے، اور اس کی مخلوق کے لیے شفقت کا، مہربانی کا ایک الگ اس کے لیے نصاب بنتا جاتا ہے، اور وہ اس کو اختیار کرتے کرتے، اس کو اپناتے اپناتے، اس کو عملی جامہ پہناتے پہناتے وہ استقامت کے ساتھ اپنی منزل مقصود کو پا لیتا ہے، اور جب اس مرتبے پہ پہنچتا ہے تو پھر دنیا ہو، آخرت ہو، دنیا کی نعمتیں ہوں، آخرت کی نعمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے سپرد کر دیتا ہے، یہاں تک کہ حدیث قدسی ہے صحیح بخاری شریف میں، لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ کوئی سوال اس کی بارگاہ میں کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو پورا فرما دیتا ہے، اپنی عنایت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور پھر بندہ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے، بندے کے دل میں خیال گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں قرآن پاک میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا جی چاہے
وہ بھی ملے گا اور جو تم مانگو گے وہ بھی ملے گا. یعنی اندر کی جو باتیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اپنے اس بندے کے لیے پورا کرتا ہے. دنیا ہو ان الارض یارثها عبادی الصالحون، آخرت ہو تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی میراث میں لکھ دیتا ہے کہ جنت کے وارث اس کے بندوں میں سے صالحین ہیں، اہل تقوی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اس کی اطاعت اور فرما برداری پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں اور اس کے احکامات کو تسلیم کرنے والے ہیں، اس کے حبیب کی شریعت کو اپنے لیے زیور بنانے والے ہیں اور اس کو ہر قدم پہ ہر عمل میں وہ اس کو اختیار کرنے والے ہیں. اور جب اس سٹیج پہ جا کے بندہ اس کو اختیار کرتا ہے تو پھر واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اس کا چناؤ ہے اور اس کا چناؤ بہت بڑا فضل ہے. آدمی کو چاہیے کہ اس کے فضل کے حصول کے لیے اس کی اطاعت پر کمر بستہ رہے اور اس کی فرما برداری کو اختیار کیے رکھے تاکہ اس کے قرب اور اس کی عطا اور اس کی خوشنودی کی منازل اور اس کے راستے بندے کے لیے ہموار اور استوار ہو جائیں. بہت شکریہ.